अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने हस्बे वादा तनाफ़ुर सौती का टॉपिक लेकर या उसका मौजू लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाली वीडियोज़ के अंदर तनाफ़ुर सौत के हवाले से आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, तो आज उसी को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हों तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। बिला किसी तमहीद के आज मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं तमहीद के तौर पर एक पूरी वीडियो जो है वो आपके सामने पेश कर चुका हूँ। बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जो नए नाज़रीन हैं वो उस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर देख लें जो इससे पहले मुत्तसिल मौजूद है। जी हाँ, तो आएँ अब बिला ताख़ीर जो है वो तनाफ़ुर सौत की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि तनाफ़ुर सौत की जो है वो कई अक़साम होती हैं, तो आज मैं इस नशिस्त के अंदर इसकी दो जो अक़साम हैं आज आपके सामने उनकी वज़ाहत करूँगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि तनाफ़ुर सौत जो है ये एक ही लफ्ज़ के अंदर जो है वो नहीं हो सकता। तारीफ़ तो आपको मालूम ही होगी जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, अगर नहीं मालूम याद नहीं रही तो दोहरा देता हूँ कि किसी भी लफ्ज़ का वो हिस्सा ठीक जो कानों को भला ना लगे, जी हाँ, उसके अंदर कोई ऐसे हरूफ आ जाएं, ऐसी तरह वो हरूफ इकट्ठे हो जाए, जी हाँ, कि जो सुनते हुए कानों को भले ना लगे, तबीयत के अंदर उनसे तनाफुर पैदा हो, जी हाँ, तबीयत उनसे थोड़ी सी मुतनफ़र हो, जी हाँ, तो इस ऐब को जो है वो तनाफ़ुर सौत या तनाफ़ुर सौती कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी एक लफ्ज़ के अंदर अल्फाज जैसे भी इस्तेमाल हुए हों उनका तनाफ़ुर सौत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? वो तो अल्फाज एक वज़ई तौर पर अल्फाज हैं जो हमने नहीं जोड़े, हमने कोई उसके अंदर जो है वो दाखिल नहीं किए। वो तो कुदरती तौर पर जो एक लफ्ज़ जिन अल्फाज से मिलकर बना है वो तो उन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है मोहब्बत, थोड़ी देर के लिए, अब मोहब्बत, अब इसके अंदर देखा जाए कि दो लफ्ज़ ये जो हैं ये दो मरतबा आ गया है, जी हाँ, मोहब्बत, देखा पहले साकिन है और फिर जो है वो मुतहर्रक है। और जहाँ इस तरह से कोई लफ्ज़ साकिन हो और फिर साथ में ही जो है वो मुतहर्रक हो, उसी को मुशद्दद कहते हैं। तो एक लफ्ज़ के अंदर चाहे दो हरूफ जिस तरह से भी आए, जी हाँ, वो जो है हर तनाफ़ुर सौत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि वो तो कहने वाले ने या शायर ने या जो भी लिख रहा है उसने तो वो इकट्ठे नहीं किए, जी हाँ, उस पर तो उसका इख्तियार ही कोई नहीं। वो तो कुदरती तौर पर जो अहले ज़ुबान ने जिस तरह से भी वो वज़ा किए हैं, बल्कि उससे पहले अल्लाह जल्ल शानुहू ने जिस तरह से इंसान को सिखाए हैं वो तो उसी तरह से। तनाफ़ुर सौत का बाब वहाँ से शुरू होगा जब दो लफ्ज़ों के अंदर, जी हाँ, हमने दो लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जी हाँ, उनके अंदर हमने कोई इस तरह के हरूफ इस्तेमाल कर दिए जो कानों को भले नहीं लग रहे, जी हाँ, जिनसे तबीयत में नफ़रत पैदा हो रही है, वहाँ से तनाफ़ुर सौत शुरू होगा। तो आज मैं उसकी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दो किस्में आपके सामने जो है वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। सबसे पहली किस्म याद रखिएगा ये है कि अगर दो लफ्ज़ों में इस तरह से आपने दो लफ्ज़ों को इकट्ठा कर दिया कि एक लफ्ज़ जिस पर ख़त्म हो रहा है वो साकिन हो और फिर दूसरा लफ्ज़ जो है वो उसी हर्फ से शुरू हो रहा हो और मुतहर्रक हो, जी हाँ, दोबारा गौर कीजिएगा, यानी पहला लफ्ज़ आपने जो इस्तेमाल किया जिस हर्फ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा जो लफ्ज़ है वो उसी से शुरू हो रहा है, जी हाँ, तो इसको जो है फिर वो तनाफ़ुर सौत जो है हम कहेंगे, जी हाँ। मिसाल के तौर पर गालिब का वो मशहूर शेर है, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। अब इसके पहले मिसरे पर गौर करें, जी हाँ, तो इस शेर के पहले मिसरे में दो जगह जो है वो इस तरह से ये चीज़ पैदा हो गई है। वो कैसे? मुझ तक कब उनकी बज़्म, देखा, मुझ तक, ठीक, अब तक का जो काफ है वो साकिन है और आगे आ गया कब। अब देखा आपने, यानी कि तक और कब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ी सी यूँ समझने की तकलीफ़ सी होती है, इस पर एक तरह से मसनूई शद पैदा हो जाती है। मुझ तक कब उनकी बज़्म, देखा, यानी आपने जो पहला लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि मुझ तक, तो तक का काफ जो है वो साकिन है और कब का जो है जो काफ है वो मुतहर्रक। इसी तरह इसी मिसरे के अंदर आगे बज़्म में, ठीक, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, तो बज़्म में, अब यहाँ देखें कि बज़्म का जो मीम है वो साकिन है और आगे जो में जो है
اس کا جو پہلا میم جو ہے وہ متحرک ہے، اور تنافر صوت کی جو سب سے پہلی قسم ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ دو مختلف الفاظ کے اندر، جی ہاں یہ شرط ہے، جی ہاں، کہ دو مختلف الفاظ کے اندر آپ اس طرح سے یعنی ان دونوں الفاظ کو استعمال کریں کہ پہلا جو آپ کا لفظ ہے وہ جس ساکن پر ختم ہو رہا ہے، دوسرا لفظ جو ہے وہ اسی کے متحرک سے شروع ہو جائے، جس طرح سے بزم میم پر ختم ہوا جو ساکن ہے، اس کے آگے میں یہ میم سے ہی شروع ہو رہا ہے جو متحرک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، بہت غور سے سن لیجیے گا کہ اس صورت کو، جی ہاں، جہاں آپ کا جو پہلا لفظ ہے جس سے ختم ہو رہا ہے دوسرا اسی سے شروع ہو رہا ہے، جی ہاں، پہلا لفظ ساکن پہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا متحرک سے شروع ہو رہا ہے، لفظ یعنی حرف دونوں میں ایک ہے، اس کو جو علماء شعر جو ہیں وہ تنافر صوت کی سب سے ہلکی شکل جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس پر حکم یہ لگاتے ہیں کہ اس کو تنافر صوت یا تنافر صوتی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ اس سے گریزاں ہونے کی کوشش کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو آپ ایک مصنوعی قسم کی زبان پیدا کریں گے، جی ہاں، کیونکہ اتنے متبادل آپ کہاں سے لا سکیں گے؟ ایسا تو بہت مشکل ہے، جی ہاں، کہ قدم قدم پر جو ہے آپ اس طرح کا جو ہے وہ متبادل جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں۔ اسی طرح سے اس سے بھی ایک حل کی صورت جو ہے یاد رکھیے گا، وہ علماء شعر نے اور بتائی ہے کہ آپ کا پہلا لفظ جو ہے جس حرف پر ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے اس کے ہم مخرج سے شروع ہو، جی ہاں، مثال کے طور پر آپ کے مصرعے میں لفظ آ رہا ہے عشق کو، جی ہاں، یا عشق کی، یا عشق کا، کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ آپ نے دیکھا کہ عشق جو ہے یہ قاف دو نقطہ سے جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا حرف لفظ ہے وہ کو ہے، جو کاف کش والے سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل لفظ ہی الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں عشق کو، ٹھیک، کیونکہ یہ کاف دو نقطہ ہے اور دوسرا جو ہے کو کا وہ کاف کش والا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر پڑھتے ہوئے ایک ہلکی سی جو سمجھنے کے تکلیف کہہ لیں آپ اس کو، یا ناگواری کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں اس کو، اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی ہلکی ہے، جی ہاں، یعنی اگر آپ ان چیزوں کو بھی تنافر صوت سمجھنا شروع کر دیں گے، تنافر صوتی کو حکم لگانا شروع کر دیں گے، تو پھر تو شاعر کو یہ لکھنے والے کے لیے یوں سمجھنے کہ لکھنا ہی ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ساری زبان جو ہے وہ انہی چیزوں سے تو مل کر بنتی ہے۔ اس لیے علماء شعر نے کہا ہے کہ اس کو، یعنی جہاں بھی ایک ساکن اور ایک متحرک کا اجتماع ہو، دو مختلف لفظوں میں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو مختلف لفظوں میں جہاں ایک ساکن اور ایک متحرک کا اجتماع ہو، یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ ساکن پر ختم ہو رہا ہو اور دوسرا لفظ جو ہے اسی کے متحرک سے شروع ہو رہا ہو، یا دوسرا لفظ جو ہے وہ پہلے حرف کے ہم آواز یا ہم مخرج سے شروع ہو رہا ہو، جس طرح سے عشق کو کے اندر یا عشق کا یا عشق کی کے اندر ہے، اس پر جو ہے وہ تنافر صوت کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی دوسری قسم کی طرف، جی ہاں، یہ وہ صورت ہے، یاد رکھیے گا، میں پہلے ابھی سے خبردار کر رہا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے، جی ہاں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو علماء شعر جو ہے وہ تنافر صوت کہتے ہیں، اور اس پر وہ تنافر صوتی کا حکم لگاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ آپ کے دو لفظ، جی ہاں، اس طرح سے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ بھی متحرک پر ختم ہو رہا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ بھی متحرک سے شروع ہو رہا ہے، یعنی دو متحرک دو لفظوں کے اندر اکٹھے ہو جائیں، جی ہاں، یعنی حرف ایک ہی ہے، مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گا، ابھی پہلے ویسے سمجھا رہا ہوں کہ حرف ایک ہی ہے، جی ہاں، وہ دو جگہ متحرک ہو کر اکٹھا ہو گیا ہے، جی ہاں۔ مثال کے طور پر مشہور شعر ہے، اور اس کا مشہور شعر ہے، مصرع ہے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، دیکھا آپ نے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار۔ اب دیکھیے، اب یہاں کا جو ہے، یاد رکھیے گا پہلی بات کہ یہ عروضی طور پر یہاں کا، صرف کا زبر کا پڑھا جا رہا، آگے الف نہیں پڑھا جا رہا، جی ہاں، اگر آگے الف پڑھا جاتا تو پھر اور صورتحال تھی، پھر یہ تنافر صوت کی بحث سے نکل جاتا، جی ہاں، لیکن اب یہ پڑھا جا رہا ہے کا، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اب دیکھا کا گلشن کا، آگے کاروبار، اب یعنی کا دو مرتبہ کاف زبر کا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا، جی ہاں۔ اب یہ جو کا سنے ہیں نا،
دو مرتبہ اکٹھا ہو گیا ہے، پہلا کا کاف الف کا کا، اور دوسرا کا جو ہے وہ کاروبار کا جو کا، یعنی دونوں جگہ جو ہے وہ کا ہے۔ جی ہاں، تو اس سے علماء شعر جو ہے وہ بچنے کی جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ غالب کا مشہور مصرع ہے ان کے ایک شعر کا، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں۔ اب دیکھیے اس میں کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا، اب یہاں 3 کاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اور کرے کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں۔ اب یہ کی کہ اب یہ کھا کا بھی چونکہ وہ آگے جو ہے وہ کھا، لیکن اگرچہ وہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ کھا کے اندر تھوڑا سا جو ہے الفاظ کی جو صورت ہے بدل جاتی ہے، لیکن 2 کاف تو اکٹھے ہو گئے نا بالکل۔ کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ، اب اس میں بھی اگر کی پورا ہوتا تو پھر اور صورتحال ہوتی۔ جی ہاں، لیکن کی پورا نہیں پڑھا جا رہا۔ جی ہاں، وہ بھی جو ہے صرف کاف پڑھا جا رہا ہے، اور آگے کے جو ہے وہ تو ہمیشہ پڑھا ہی یک حرفی جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کاف جو ہیں وہ متحرک ہیں۔ جی ہاں، جس طرح سے وہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار، وہاں دونوں کاف جو ہے وہ متحرک تھے اور اکٹھے ہو گئے تھے، اسی طرح غالب کے مصرے میں بھی کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں، یہاں بھی دونوں کاف جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہاں 2 اس طرح سے متحرک حروف، جی ہاں متحرک حروف جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائے، جی ہاں، جس کو توالی الاصوات بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک ٹرم ہے توالی الاصوات، یعنی کہ ایک ہی آواز جو ہے وہ دونوں مرتبہ جو ہے ایک ہی طرح سے اکٹھی آئے، جی، تو اس سے جو ہے پھر علماء شعر کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے۔ اس کو علماء جو ہیں کہتے ہیں کہ اگر اس سے بچا جا سکے تو بچنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پہلا جو مصرع ہے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، یہ بھی ایک مشہور استاد شاعر کا ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے یہ مرزا غالب کا مصرع ہے۔ تو جب اتنے بڑے اساتذہ اس طرح یہ کہہ گئے ہیں، یعنی 2 متحرک حروف کو آپس میں اکٹھا رکھ گئے ہیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس میں جو ہے اصل فیصلہ جو ہے وہ ذوق کا ہی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے اگر آپ مصرے کا ہی خون کر دیں اور بالکل ہی کوئی ایسی صورت لے آئیں کہ جس سے مصرے کی تمام تر جاذبیت اور کشش جو ہے وہی جاتی رہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس کو اسی حال کے اندر جو ہے وہ رہنے دیں۔ تو آج کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے تنافر صوت کی جو ہے وہ 2 صورتیں پیش کی ہیں، کہ ایک وہ صورت کہ جہاں 2 مختلف الفاظ کے اندر ایک حرف جو ہے پہلے ساکن آئے اور پھر وہی حرف جو ہے وہ متحرک آئے۔ دوسری صورت اس کو توالی الاصوات کہا گیا ہے کہ 2 مختلف الفاظ کے اندر ایک ہی حرف جو ہے وہ دونوں مرتبہ جو ہے وہ متحرک پڑھا جائے۔ ہاں، آئے کا میں نہیں کہہ رہا، متحرک آئے بھی اور پڑھا بھی جائے۔ جی ہاں، اگر پڑھا نہ جائے اس درمیان میں اور حرف آ جیسے کا کو لمبا کر کے پڑھ لے، کی کو لمبا کر کے پڑھ لے، تو پھر اور بات ہوگی۔ جی، آئے بھی اور پڑھا بھی جائے، ٹھیک۔ تو ان دونوں صورتوں کا بیان آج ہوا۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو پہلی صورت ہے وہ تو بالکل ہی قابل قبول ہے، جی ہاں، اور دوسری صورت جو ہے یہ کسی حد تک جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، اور کسی حد تک جو ہے اس کو تنافر صوت کی تعریف میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ شاعر اس سے بچ سکے تو بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں خاطر خواہ تک اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تنافر صوت کے حوالے سے چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل کے ساتھ وابستہ بھی رہیں گے، میری ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے، لائک بھی کرتے رہیں گے، ان پر کمنٹس بھی دیتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں اور اپنی امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔